बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट के एमसीक्यूज़ के हवाले से है, और इस लेक्चर में हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के एमसीक्यूज़ को देखना है। जो एचईसी ने सिलेबस रिकमेंड किया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसके मुताबिक हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एचईसी का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एचईसी ने लॉ गेट के हवाले से सीपीसी को जो सिलेबस बताया है, उसमें सबसे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शंस शामिल हैं, उसके बाद ऑर्डर्स शामिल हैं। जो सेक्शंस हैं उसमें सेक्शन 1 से 12 तक, और फिर 15 से 20 तक, फिर सेक्शन 47, 75, 96, 115 और 151 है। उसके बाद जब ऑर्डर्स की तरफ आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले सीपीसी का ऑर्डर 1 है, फिर ऑर्डर 6 से 9 तक, फिर ऑर्डर 39, 41 और 43। ये एचईसी ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सिलेबस बताया है, और ये तमाम जो सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स हैं, इनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आज इसी लेक्चर में कवर करेंगे। और ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपका सीपीसी का जो सिलेबस है वो कंसेप्चुअल आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 1 से 12 तक जो सेक्शंस हैं इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो सब यहाँ से शुरू करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाज इन्फोर्स्ड ऑन डैश, कि ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये इन्फोर्स्ड कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1909 से इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई है। लेकिन हम यहाँ पे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो टाइटल है उसको देखते हैं तो यहाँ पे 1908 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1909 है। तो 1908 इसलिए यहाँ पे इसका टाइटल में शामिल है क्योंकि ये जो सीपीसी का ये जो कानून है ये 1908 में ये पास हुआ था, दिसंबर 1908 में पास हुआ था। और जैसे ही ये 1909 शुरू हुआ तो इसके 1 जनवरी से इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि हर कानून का जो पास होने की तारीख होती है वो अलग होती है और इन्फोर्समेंट की डेट अलग होती है। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर बता दिया जाता है कि आज ये कानून पास हुआ और आज से ही इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हो गई। इसके बाद यहाँ पे है कोड्स। अगर सीपीसी के बेयर एक्ट आप ओपन करें और उसमें जाके सेक्शन 2 आप देखें तो वो डिफिनीशंस के हवाले से हैं। तो सेक्शन 2 जो है वो डिफिनीशन के हवाले से बताता है, तो उसमें ये कोड को डिफ़ाइन किया गया है कि अगर सीपीसी में कहीं पे आपको कोड का वर्ड आता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स हैं। इसमें रूल्स शामिल हैं, कोड मीन रूल्स। उसके बाद यहाँ पे है कि सिविल कोर्ट्स पास डैश फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज़, कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करने के हवाले से क्या चीज़ पास करती हैं? वो डिक्री पास करती हैं। डिक्री क्या है कि जब दो पार्टीज़ का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है किसी राइट किसी एक हक पे, वो जो है उनकी लड़ाई होती है आपस में, तो वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट जब उनके राइट को हतमी तौर पर डिटरमाइन करती है कि ये राइट किसका बनता है, तो आखिर में एक डिक्री पास करती है। तो इसमें बताते हैं कि कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट जो है वो पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करने के हवाले से डिक्री पास करती है। उसके बाद कहते हैं कि रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, ये क्या है? ये ऑर्डर है, डिक्री है, जजमेंट है। अब देखिए, जब जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अदालत जो है वो पूरा मैटर सुनती है तो उसके बाद जो है डिक्री जारी करती है, डिक्री पास करती है। लेकिन ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ये डिक्री है। ये कैसे डिक्री? यहाँ पे तो अदालत ने उस सिविल मुकदमे को सुना ही नहीं है और डिक्री पास हो गई। लेकिन यहाँ पे सीपीसी का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 आप देखें तो उसमें ये बताया गया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री ही है। इसके बाद कहते हैं कि डिक्री होल्डर का वो कौन है? डिक्री होल्डर कौन सा पर्सन है? यहाँ पे बताया गया है कि जिस शख्स के फेवर में अदालत डिक्री पास करती है तो उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है, और जिस शख्स के अगेंस्ट अदालत डिक्री पास करती है तो उसको जजमेंट डेटर कहा जाता है। अगर ये दोनों एमसीक्यूज़ में से कोई भी आ जाता है, और इसके ज़्यादातर चांसेस हैं ये डिफिनीशन वाले सेक्शन के कि ये अक्सर लॉ गेट में पूछे जाते हैं। तो डिक्री होल्डर वो शख्स है जिसके फेवर में अदालत ने डिक्री पास की, और जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है तो उसको जजमेंट डेटर कहा जाता है। अब सीपीसी में ये भी बताया गया है कि जज कौन होगा सिविल कोर्ट में। तो जो सिविल कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको जज कहा जाता है। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो इसमें शामिल है ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई कड़ी फसल है तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है, सीपीसी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ सिविल कोर्ट्स कैन इंटरटेन ऑल सूट्स ऑफ डैश। सीपीसी के सेक्शन 9 के मुताबिक कि सिविल कोर्ट जो है वो इंटरटेन कर सकती है वो तमाम सूट्स जो कि कौन से नेचर के हैं? सिविल नेचर के, क्रिमिनल के, या ये दोनों, इसमें से कोई भी नहीं। तो जितने भी सिविल नेचर के केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स ही इंटरटेन करेगी। इसके अलावा सिविल कोर्ट्स की अदर जो सिविल नेचर के अलावा अगर और केसेस हैं तो वो सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकती।
اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیکشن ڈیش آر ایکسپریس بار آن دا جورسڈکشن آف سول کورٹس. یہ کون سا سیکشن ہے جو کہ سول کورٹس کے جورسڈکشنز پہ کمپلیٹلی بار لگاتا ہے، یعنی پابندی لگاتا ہے؟ تو وہ ہے اے اینڈ بی، یعنی 10 اور 11. جو سی پی سی کا سیکشن 10 ہے اور 11 ہے، یہ سول کورٹس کے جورسڈکشن پہ بار لگاتا ہے. اب یہ 10 اور 11 کیا ہے، یہ بھی ہم نیچے سمجھتے ہیں. یہاں پہ سیکشن 10 آف سی پی سی ڈیلز ود ڈیش ریس سب جوڈس. سیکشن 10 جو ہے سی پی سی کا، یہ ریس سب جوڈس کو ڈیل کرتا ہے. اب ریس سب جوڈس کیا ہے؟ ریس سب جوڈس یہ ہے کہ جب ایک مقدمہ آلریڈی عدالت میں پینڈنگ ہے، سیم پارٹیز ہیں، ان کے درمیان جو جس چیز کے اوپر ڈسپیوٹ ہے وہی ڈسپیوٹ عدالت میں چل رہا ہے، اور انہی پارٹیز کے درمیان اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر کوئی دوسرا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، تو عدالت وہاں پہ کیا کرتی ہیں، اس سوٹ کو سٹے کر دیتی ہیں. اور اس کے لیے لیٹن کا ورڈ ریس سب جوڈس یوز کیا جاتا ہے کہ جب ایک مقدمہ آلریڈی پینڈنگ ہو تو وہی مقدمہ دوبارہ سے دائر نہیں کیا جا سکتا. ریس سب جوڈس از دا ڈیش پروویژن آف سی پی سی. یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے سی پی سی کا. مینڈیٹری اس طرح سے کہ عدالت یہ چیز لازمی دیکھیں گی کہ یہ جو مقدمہ ہمارے پاس ان پارٹیز کے درمیان آیا ہے، کیا یہی مقدمہ انہی پارٹیز کے درمیان اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر کوئی پینڈنگ تو نہیں ہے. یہ لازمی عدالت دیکھیں گی، یہ مینڈیٹری ہے. ڈاکٹرائن آف ریس جوڈیکاٹا از اپلائڈ وین دا میٹر ان ایشو ہیز آلریڈی ڈیش ایڈجوڈیکیٹڈ. اوپر ہم نے دیکھ لیا ریس سب جوڈس. ریس سب جوڈس کا مطلب کہ جب ایک مقدمہ آلریڈی پینڈنگ ہے، اسی طرح کا دوسرا مقدمہ آئے گا تو عدالت اس کو سٹے کر دیں گی. لیکن ریس جوڈیکاٹا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا میٹر جو کہ عدالت آلریڈی ایڈجوڈیکیٹ کر چکی ہے، یعنی اس پہ فیصلہ دے چکی ہے، اور وہی مقدمہ انہی پارٹیز کے درمیان اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر دوبارہ سے آتا ہے، تو وہاں پہ ریس جوڈیکاٹا لگ جائے گا. یہ سیکشن 11 میں بتایا گیا ہے. اب یہ ریس جوڈیکاٹا یہ کون سا ٹرم ہے؟ یہ لیٹن زبان کا لیٹن ورڈ ہے. یہ ریس سب جوڈس از ڈیفائنڈ انڈر سیکشن ڈیش آف سی پی سی. جو ریس سب جوڈس ہے یہ سی پی سی کے سیکشن 10 میں بتایا گیا ہے، اور ریس جوڈیکاٹا جو ہے یہ سی پی سی کے سیکشن 11 میں بتایا گیا ہے. If the suit is pending in a foreign court, then doctrine of Daesh cannot be applied. تو both A and B, res sub judice, res judicata. اب سیم پارٹیز ہیں، جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ بھی سیم ہے. وہ اگر کسی فارن کورٹ میں پینڈنگ ہے تو کیا پھر یہ دونوں اپلائی ہوں گے؟ یہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوں گے. اگر دیکھیں آپ اور میں، ہم دونوں کے بیچ جو ہے کوئی کیس وہ فارن کورٹ میں چل رہا ہے، یعنی پاکستان سے باہر کسی ادر کنٹری میں ہمارے بیچ کسی ایک چیز کے اوپر ایک مقدمہ پینڈنگ ہے، اور ہم وہی مقدمہ اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر پاکستان میں بھی اس کو دائر کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ریس سب جوڈس اور ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا. ریس جوڈیکاٹا از انووکڈ ویئر دا میٹر ان ایشو از ڈیش. یہ ریس جوڈیکاٹا یہ کب جو ہے انووک ہوگا، یہ کب لاگو ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں جو میٹر ان ایشو ہے وہ سیم سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہے، وہ یا آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور سیم پارٹیز کے درمیان ہے. یعنی اس کے یہ تینوں جو آپشنز ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ ریس جوڈیکاٹا تب ہی لاگو ہوگا کہ جب سیم سبجیکٹ میٹر اس کو عدالت ڈیسائیڈ کر چکی ہے سیم پارٹیز کے درمیان، تو وہاں پہ ریس جوڈیکاٹا لگ جائے کہ یہ میٹر آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 12 سب سیکشن 2 آف سی پی سی ویلیڈیٹی آف ڈیش کین بی چیلنج. اب جو سی پی سی کا سیکشن 12 ہے اور اس کا جو سب سیکشن 2 ہے اس کے تحت جو ہے ویلیڈیٹی ہم چیلنج کرتے ہیں. کس چیز کی؟ کوئی ججمنٹ ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی آرڈر ہے. اس کا یہ تینوں آپشن جو ہے یہ ٹھیک ہے. تو اگر عدالت نے کوئی ججمنٹ پاس کیا ہے، کوئی ڈگری پاس کی ہے، کوئی آرڈر پاس کیا ہے، تو ہم سیکشن 12 اور اس کے سب سیکشن 2 کے تحت اس کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن کیوں چیلنج کریں گے وہ یہاں پہ اگلے MCQs میں ہے کہ وہ جو ہم اس کی ڈگری آرڈر ججمنٹ کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرتے ہیں وہ تو یا تو فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں عدالت سے، یا مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں، یا عدالت کو جورسڈکشن ہی حاصل نہیں تھی. تو پھر ہم اسی آرڈر ڈگری ججمنٹ کو سیکشن 2 اور سیکشن 12 سب سیکشن 2 کے تحت اس کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرتے ہیں. ویلیڈیٹی آف ججمنٹ آرڈر اینڈ ڈگری کین بی چیلنج. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم کس سیکشن کے تحت اس ججمنٹ آرڈر اور ڈگری کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کرتے ہیں؟ سیکشن 12 اور اس کے سب سیکشن 2 کے تحت. دا اپلیکیشن انڈر سب سیکشن 12 سب سیکشن 2 کین بی میڈ بیفور ڈیش. اب یہ جو ہم اس ویلیڈیٹی کو چیلنج کریں گے تو ہم اپلیکیشن کس کو دیں گے؟ تو جس عدالت نے ڈگری پاس کی ہے تو اسی عدالت کو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں سیکشن 12 اور اس کے سب سیکشن 2 کے تحت. یہ ہو گئے سیکشن 1 سے سیکشن 12 تک. اب اس کے بعد جو سیکشنز ہیں وہ سیکشن 15 سے 20 تک ہے.
سیکشن 15 سے 20 تک بتایا گیا ہے کہ ہم مقدمہ کہاں پہ دائر کریں گے، سول مقدمہ. تو اب اس میں کہتے ہیں کہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ ان دا کورٹ آف ڈیش گریڈ کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی اٹ انڈر سیکشن 15. سیکشن 15 میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو بھی سول سوٹ ہے آپ اس کو جو ہے سب سے لوویسٹ گریڈ کی عدالت میں دائر کریں گے. اب دیکھیں جو سول کورٹس ہیں اس میں پھر سول ججز کی وہ کلاسز ہیں، سول جج کلاس 1، کلاس 2 اور کلاس 3. کلاس 3 کے پاس سب سے کم اختیارات ہوتے ہیں، پھر کلاس 2 جو ہے اس کے پاس تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور جو سول جج کلاس 1 ہوتا ہے اس کے پاس انلمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں پیکیونری کے حوالے سے، اور اپنی کچھ جورسڈکشنز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مقدمہ ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں گے جو سب سے لوویسٹ گریڈ کی سول عدالت ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے اس کو ٹرائی کرنے کے لیے، تو سیکشن 15 کہتے ہیں ہم اسی کورٹ میں جا کے اپنا مقدمہ دائر کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں اف این انکمپیٹنٹ کورٹ پاس ڈگری ان اے میٹر اٹ شیل ڈیش افیکٹ، کہ کوئی ایسا عدالت ہے جو کہ انکمپیٹنٹ ہے، اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا، وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں تھا کوئی ڈگری پاس کرنے کے حوالے سے. تو اب جو عدالت نے وہ ڈگری پاس کی ہے اس کے افیکٹ کیا ہوں گے، وہ ہے نو بائنڈنگ، اس کے کوئی افیکٹ نہیں ہوں گے. ایوری سوٹ از انسٹیٹیوٹڈ ان دا لوویسٹ گریڈ کمپیٹنٹ کورٹ انڈر کورٹ اکارڈنگ ٹو ڈیش. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا سول مقدمہ ہے ہم اس کو لوویسٹ گریڈ کی کمپیٹنٹ کورٹ میں اس کو دائر کریں گے. تو یہ کہاں پہ بتایا گیا ہے، سی پی سی کے سیکشن 15 میں. سوٹس کین بی انسٹیٹیوٹڈ ویئر دا سبجیکٹ میٹر از سچویٹڈ ان کیس آف. اب جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے وہ جہاں پہ سچویٹ کر رہا ہے تو ہم اسی جو ہے وہ جو سبجیکٹ میٹر جس عدالت کے جورسڈکشن میں آ رہا ہے تو ہم اسی کورٹ میں جائیں گے. تو یہاں پہ ہے کہ پورشن آف اموویبل پراپرٹی، فار کلوجر، ریڈیمشن ان کیس آف مورٹگیج. ان تینوں صورت میں ہم اپنا مقدمہ وہیں پہ دائر کریں گے کہ جہاں پہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ جس عدالت کی جورسڈکشنز میں آ رہی ہے. سیکشن ڈیش پرووائڈز دا پروسیجر آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ ان کیس آف اموویبل پراپرٹی. اگر کوئی اموویبل پراپرٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ اوپر والے بتا دیے، اس کے حوالے سے اگر کوئی مقدمہ ہے وہ ہم وہیں پہ انسٹیٹیوٹ کریں گے جہاں پہ یہ پراپرٹی سچویٹ کر رہی ہے. یہ پروسیجر ہمیں کہاں پہ بتایا گیا ہے، سی پی سی کے سیکشن 16 میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ان کیس آف موویبل پراپرٹی سوٹ کین بی انسٹیٹیوٹڈ ان ڈیش اگینسٹ ڈیفینڈنٹ. آپ کی کوئی موویبل پراپرٹی ہے اس کے حوالے سے آپ نے ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ سوٹ دائر کرنا ہے، تو کہاں پہ کریں گے، تو جہاں پہ ڈیفینڈنٹ رہتا ہے وہاں پہ بھی ہم موویبل پراپرٹی کے حوالے سے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. جہاں پہ وہ بزنس کرتا ہے جہاں پہ آپ کا کاز آف ایکشن ارائز ہوا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا مسئلہ کریٹ ہوا ہے، تو اس حوالے سے ہم ان تینوں جگہوں پہ ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. پھر سی پی سی کے سیکشن 19 اس کے یہ کیا ڈیل کرتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ڈیلز ود ڈیش فار سوٹس آف کمپنسیشن موویبل اینڈ پرسنل رانگ. یہاں پہ ان دونوں آپشنز جو ہیں اس کے ٹھیک ہیں. سی پی سی کے جو سیکشن 19 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی کوئی موویبل پراپرٹی ہے، اس کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے اور ابھی آپ اس کی کمپنسیشن کلیم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ساتھ پرسنل رانگ ہوا ہے اس کے خلاف آپ نے کمپنسیشن جو ہے وہ اس سے لینا ہے ڈیفینڈنٹ سے، تو پھر آپ جو ہے وہ مقدمہ کہاں پہ دائر کریں گے، تو یہ سی پی سی کے سیکشن 19 میں بتایا گیا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ ویئر دا ریلیف از ریکوائرڈ پرٹیننگ دا کمپنسیشن فار رانگ ٹو موویبل پراپرٹی دین دا سوٹ کین بی انسٹیٹیوٹڈ. اب یہ جو سی پی سی کے سیکشن 19 میں بتایا جائے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کمپنسیشن کلیم کرنا ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ویئر موویبل پراپرٹی از لوکیٹڈ، جہاں پہ وہ آپ کی موویبل پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے وہ موویبل پراپرٹی جہاں پہ لوکیٹڈ ہیں تو وہیں پہ جو جس عدالت کو جورسڈکشن حاصل ہیں اس عدالت میں ہم مقدمہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ کاز آف ایکشن ارائز ہوا، جہاں پہ ڈیفینڈنٹ رہتا ہے یا بزنس چلاتا ہے. ان تمام جگہوں پہ ہم اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ویئر اموویبل پراپرٹی از لوکیٹڈ ود ان جورسڈکشنز آف ڈفرنٹ کورٹس دین سوٹ میں بی انسٹیٹیوٹڈ ان ڈیش. اب کوئی اموویبل پراپرٹی ہے، آپ کی کوئی زمین ہے، وہ ایسی جگہ پہ سچویٹ کر رہی ہے کہ اس کے اوپر 2 عدالتوں کو جورسڈکشنز حاصل ہے، یعنی 2 عدالتوں کے لوکل لمٹس میں آ رہی ہے، تو پھر ہم مقدمہ کہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ اینی کورٹ ہیونگ اینی پورشن آف پراپرٹی، تو وہ پراپرٹی جس عدالت کی جورسڈکشنز میں آ رہی ہے تو ہم کسی بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں. 2 میں نہیں جا سکتے ایک ساتھ، لیکن ایک میں جائیں گے. پھر آپ کی مرضی، پلینٹف کی مرضی ہے کہ وہ جس کورٹ میں جانا چاہتا ہے تو وہ پراپرٹی جس عدالت کی جورسڈکشن میں آ رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے.
Section dash of CPC provides the procedure of institution of suit where immovable property is located in different jurisdictions of courts. तो अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन 17. सेक्शन 17 हमें ये प्रोवाइड करता है, वो प्रोसीजर हमें बताता है कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, वो लोकेट कर रही है डिफरेंट जुरिसडिक्शंस, डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिसडिक्शंस में, यानी दो अदालतों या दो से ज़्यादा अदालतों के जुरिसडिक्शंस में वो आ रही है. तो फिर हम कौन से कोर्ट में जाएंगे, ये प्रोसीजर हमें सेक्शन 17 में बताया गया है. तो इसके बाद यहाँ पे कहते हैं सेक्शन 18 of CPC provides the procedure of institution of suit where dash. सेक्शन 18 जो CPC का है ये हमें कौन सा प्रोसीजर बताता है सूट दायर करने के हवाले से. तो CPC का जो सेक्शन 18 है वो हमें बताता है अनसर्टेनिटी इज़ रिगार्डिंग जुरिसडिक्शंस, यानी कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके हवाले से अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है कि ये प्रॉपर्टी कौन से अदालत के जुरिसडिक्शन में आ रही है, हम कौन से अदालत में जाके मुकदमा दायर करें. तो ये तमाम प्रोसीजर जो है सेक्शन 18 में बताया गया है. सेक्शन 18 ऑफ CPC डिस्क्राइब सिचुएशन ऑफ अनसर्टेन जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ डैश इन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. तो ये जो सेक्शन 18 है CPC का, ये कौन सी सिचुएशन डिस्क्राइब करता है अनसर्टेनिटी के हवाले से, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसके हवाले से अनसर्टेनिटी होगी जुरिसडिक्शन की. तो ये प्रोसीजर सेक्शन 18 बताता है. इसके बाद कहते हैं इन ऑर्डर टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट हैविंग अनसर्टेन जुरिसडिक्शन डैश इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ CPC. और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अनसर्टेन सिचुएशन है, सेक्शन 18 कहता है कि अब प्रॉपर्टी का पता नहीं चल रहा कि ये कौन से अदालत के जुरिसडिक्शन में है, तो उसके हवाले से जो भी अदालत उस मुकदमे को सुनेगी तो उसके हवाले से क्या करेंगी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट बाय ट्रायल कोर्ट. तो वो जो ट्रायल कोर्ट है जिस अदालत में वो केस आया है वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी उसकी अनसर्टेनिटी के हवाले से कि ये मुकदमा इस प्रॉपर्टी के हवाले से मैं एंटरटेन करने लगा हूँ और इस प्रॉपर्टी की जो जुरिसडिक्शंस है वो अनसर्टन है. ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना ज़रूरी है. इसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ CPC सूट अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डैश. अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा आपका कोई और सूट है तो सेक्शन 20 जो CPC का है ये कहता है कि आप उसी जगह पे दायर करेंगे जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो या जहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है. इसके बाद है द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड डैश इन सिविल सूट्स. अब यहाँ पे कहते हैं कि जो सिविल सूट्स हैं, सिविल मुकदमात हैं, उसमें जब कोई जज स्टेटमेंट देता है जजमेंट की बुनियाद पे तो उसको या तो ऑर्डर कहा जाता है या डिक्री कहा जाता है. उसके बाद जो सेक्शन 47 है ये एग्जीक्यूशन के हवाले से है कि जब अदालत किसी मैटर को सुनती है, किसी केस को सुन के उसके ऊपर जजमेंट जारी करती है, जजमेंट के बाद डिक्री भी जारी हो जाती है. अब उस डिक्री की एग्जीक्यूशन होती है कि ये इसको डिक्री जो अदालत ने जारी की है इस पे अमल दरामद करवाया जाए, इसको जो है जो रिलीफ दिया गया है जिस पार्टी को उसको वो दिलवाया जाए, तो उसको एग्जीक्यूशन कहा जाता है. अब एग्जीक्यूशन के दरमियान जितने अगर क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन सी कोर्ट सुनेगी. तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 47 CPC डील्स विद अराइजिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ सूट. कि CPC का जो सेक्शन 47 है ये डील करता है कि अगर क्वेश्चंस अराइज होते हैं कौन से स्टेज पे, एग्जीक्यूशन के स्टेज पे. तो सेक्शन 47 बताता है कि अगर एग्जीक्यूशन का अमल है और वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या किया जाएगा. इसमें कहते हैं ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन पार्टीज अंडर सेक्शन 47 शैल बी डिटरमाइंड बाय द डैश. कि जब एग्जीक्यूशन के टाइम जितने भी क्वेश्चंस पार्टी के दरमियान अराइज होंगे तो उसको डिटरमाइन करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, कि जो अदालत उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है वही अदालत जो है जितने क्वेश्चन एग्जीक्यूशन के दरमियान पार्टीज़ के दरमियान अराइज होते हैं तो वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको डिसाइड करेंगी. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन एक्सरसाइज डैश पावर्स टू ट्रायल कोर्ट. कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, अब देखिए ऐसा होता है कि अदालत ने डिक्री पास कर दी है तो वही अदालत उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करता है, या अगर अदालत ने तो डिग्री पास कर दी अब वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता तो एग्जीक्यूशन के लिए वो उस डिग्री को किसी दूसरे कोर्ट को भेज देता है. तो अब जिस कोर्ट को वो डिग्री भेज दी गई है एग्जीक्यूटिंग के लिए तो उसके पास कौन से पावर्स हैं, तो उसके पास वही इक्वल पावर्स है जिस अदालत ने डिग्री पास की है वही पावर इसके पास भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अराइजिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अ सेपरेट सूट डैश. कि जब अब एग्जीक्यूशन का अमल शुरू हो चुका है या जारी है तो उस दौरान अगर जितने क्वेश्चन अराइज होते हैं
تو ان کویسچنس کے حوالے سے ہم ایک سیپریٹ سوٹ ناٹ بی انسٹیٹیوٹڈ، ہم ایک سیپریٹ سوٹ نہیں لے کے آ سکتے. وہاں پہ ہم اپلیکیشن دیں گے اگر کوئی کویسچن ارائز ہوتا ہے، دوسرا سوٹ نہیں لے کے آئیں گے. According to section 47 of CPC, question arising pertaining dash shall be determined by executing court. اب سیکشن جو 47 ہے اس میں اگر کویسچنز ارائز ہوتے ہیں ڈیش کے حوالے سے، اب یہ تینوں چیزیں ہیں، لیگل ریپرزنٹیٹیو کے حوالے سے کویسچن ارائز ہوا، یا ڈسچارج آف ڈگری کے حوالے سے، یا سیٹسفیکشن آف ڈگری کے حوالے سے، جتنے کویسچنز ان تینوں میٹر کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوں گے ارائز ہوں گے تو اس کو ڈٹرمائن کریں گی ایگزیکیوٹنگ کورٹ. اس کے بعد یہاں پہ سیکشن 75 جو کہ کمیشن کے حوالے سے ہے. عدالت جب کمیشن ایشو کرتی ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ سیکشن 75 میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے میٹر میں عدالت جو ہے وہ کمیشن ایشو کر سکتی ہے. دا سول کورٹ میں ایشو اے کمیشن فار دا پرپز آف ڈیش. اب جو سول کورٹ کمیشن ایشو کرتی ہے تو کون کون سے پرپزز کے لیے ایشو کر سکتی ہے. اس میں ہے ایگزامینیشن آف اینی پرسن. اب کوئی پرسن ایسا ہے کہ اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس سے کچھ پوچھ کرنی ہے، وہ ابھی کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ ضروری جو ہے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اس کا آفس سے آنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو اس صورت میں عدالت کمیشن ایشو کرتی ہے اس کے پاس، یعنی کسی وکیل کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ آپ بطور کمشنر جو ہے جا کے اسی پرسن کو ایگزامن کریں. کوئی سرکاری ملازم بھی ہو سکتا ہے، کوئی پردہ نشین وومن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا پرسن کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے جو کہ عدالت میں نہیں آ سکتا، تو اس کو ایگزامن کرنا ہے تو اس حوالے سے کمیشن ایشو کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میکنگ لوکل انویسٹیگیشن، کوئی انموویبل پراپرٹی ہے اس کی کوئی جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو پتہ کرنا ہے یا اس کی پیمائش وغیرہ لینی ہے تو اس کے حوالے سے بھی کمیشن ایشو کر سکتی ہیں. یا کوئی زمین کی تقسیم کرنی ہے، پارٹیشن کرنی ہے تو اس کے حوالے سے بھی عدالت یہ جو کمیشن ہے یہ ایشو کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے دا سول کورٹ میں ایشو کمیشن انڈر سیکشن ڈیش فار میکنگ لوکل انویسٹیگیشن. اب یہ کمیشن جو ہے یہ عدالت کون سے سیکشن کے تحت ایشو کرتی ہے تو سیکشن 75 کے تحت. ا سول کورٹ میں ایشو ا کمیشن آن ڈیش انڈر سیکشن 75 آف CPC. تو یہ جو عدالت سول کورٹ جب کمیشن ایشو کرتی ہے انڈر سیکشن 75 تو کیسے کرتی ہیں؟ سیلف ایکشن کے اوپر بھی، یعنی عدالت خود کہتی ہیں کہ پارٹیز کو جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ان میٹر کے حوالے سے یا تو کسی پرسن کو ایگزامن کرے گا یا لوکل انویسٹیگیشن کرے گا یا پارٹیشن کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو سیلف ایکشن پہ بھی کر سکتی ہیں اور یا پارٹی اپلیکیشن بھی دے سکتی ہیں کہ عدالت جو ہے کمیشن یہاں پہ اپوائنٹ کرے. تو دونوں اس کے درست آپشن ہیں. کمیشن میں بھی ایشو فار دا پرپز آف ڈیش بائی سول کورٹ. اب یہ عدالت جو ہے کس پرپز کے لیے کرتی ہے تو اس میں یہاں پہ وہی بات آ گئی، ایگزامینیشن آف وٹنس، گواہ ہے اس کو جو ہے ایگزامن کرنا ہے. ایڈجسٹنگ اکاؤنٹس، جو کوئی اکاؤنٹس وغیرہ کے حوالے سے ہیں، لوکل انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی. اف دیئر از پردنشین وومن ان سول سوٹ. اب کوئی سول مقدمہ ایسا ہے اس میں پردنشین وومن ہے جو کہ رواج کے مطابق باہر نہیں آتی، گھر سے گھر میں ہی رہتی، پردنشین ہے، عدالت میں نہیں آ سکتی. وہ ڈز ناٹ گو آؤٹ سائڈ، جو باہر نہیں جا سکتی گھر سے. سو کورٹ میں ایشو کمیشن فار ڈیش، تو عدالت اس کے حوالے سے کمیشن ایشو کرتی ہیں. کس لیے؟ فار ہر ایگزامینیشن، اس کو ایگزامن کرنے کے حوالے سے. کمیشن میں بھی ایشو بائی سول کورٹ انڈر سیکشن 75 CPC فار ایگزامینیشن آف ڈیش. اب عدالت جو ہے یہاں پہ 75 کے تحت کمیشن ایشو کرتی ہیں. کس مقصد کے لیے؟ یہاں پہ پھر سے آ گیا، کوئی سک پرسن ہے، کوئی انفرم پرسن ہے، کوئی پردنشین وومن ہے، کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے، تو ان کے حوالے سے عدالت کمیشن ایشو کر سکتی ہے انڈر سیکشن 75. لوکل انویسٹیگیشن میں بھی کیریڈ بائی دا کمیشن فار ڈیٹرمینیشن آف ڈیش آف ڈسپیوٹڈ پراپرٹی. جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے جس کے اوپر مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے اس کی کیا کرنا ہے؟ مارکیٹ ویلیو آف پراپرٹی، مارکیٹ ویلیو کو ڈٹرمائن کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی عدالت لوکل انویسٹیگیشن وہ جو کمیشن ہے وہ کر سکتی ہے، اپوائنٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد جو سیکشن 96 ہے CPC کا، یہ اپیل کو ڈیل کرتا ہے، جو سول اپیل ہوتا ہے. اپیل کین بی فائلڈ اگینسٹ ڈیش ان سول کورٹس، سول سوٹس. جو سول مقدمات ہوتے ہیں اس میں ہم کس چیز کے اگینسٹ اپیل دائر کرتے ہیں؟ ڈگری کے اگینسٹ. کوئی ججمنٹ عدالت ججمنٹ بھی جاری کرتی ہے، ججمنٹ کے بعد ایک ڈگری شیٹ لگایا جاتا ہے. تو یہ جو ڈگری آتی ہے تو ڈگری کے خلاف ہم اپیل کرتے ہیں، کیونکہ ڈگری میں عدالت بتا دیتا ہے کہ ہم کس پارٹی کو کیا ریلیف دے رہے ہیں، تو اسی کے اگینسٹ ہم اپیل دائر کرتے ہیں. دیر آر ڈیش اپیلز ان سول سوٹ پروسیجر فار ایگریوڈ پارٹی. جو ایگریوڈ پارٹی ہے یعنی جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے ان کے پاس اپیل دائر کرنے کے لیے کتنے کائنڈز ہیں اپیل کے، کتنی قسم کی اپیلز ہیں؟ تو 2 قسم کی اپیل ہیں، ایک فرسٹ اپیل ہے اور ایک سیکنڈ اپیل ہے. فرسٹ اپیل کین بی فائلڈ انڈر سیکشن ڈیش اگینسٹ ڈگری بائی ایگریوڈ پارٹی. تو جو فرسٹ اپیل ہے وہ کون سے سیکشن کے تحت فائل کی جاتی ہے؟ تو وہ ہے سیکشن 96 کے تحت فرسٹ اپیل دائر کی جاتی ہے. فرسٹ اپیل اگینسٹ دا ڈگری آف سول کورٹ کین بی فائلڈ ان ڈیش. جو فرسٹ اپیل ہے وہ ڈگری کے اگینسٹ
جو سول کورٹ نے ڈگری پاس کی ہے اس ڈگری کے اگینسٹ فرسٹ اپیل کہاں پہ دائر کیا جائے گا؟ تو سول کورٹ سے ہم جائیں گے ڈسٹرکٹ کورٹ میں. If the court passes decree with the consent of parties, such decree is called dash. اب عدالت نے پارٹیز کے کنسنٹ کے مطابق جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ڈگری پاس کر دی ہے، تو اس ڈگری کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کنسنٹ ڈگری کہا جائے گا. یعنی کہ مقدمہ پارٹیز کے درمیان دائر ہوا، پھر اسی دوران انہوں نے کوئی آپس میں راضی نامہ کر لیا اور انہوں نے عدالت سے کہہ دیا کہ جی ہم نے آپس میں اس چیز کو طے کر لیا ہے، ایشو کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے، لہٰذا آپ کنسنٹ ڈگری جو ہے جاری کریں. تو عدالت کنسنٹ ڈگری جاری کرتی ہے. دیر از ڈیش اپیل اگینسٹ کنسنٹ ڈگری ان سی پی سی. جو کنسنٹ ڈگری ہوگی اس کے خلاف ہم اپیل دائر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آئی ہی کنسنٹ کے ساتھ ہے، تب اپیل نہیں ہو سکتی. ویئر این اپوزٹ پارٹی ڈز ناٹ اپیئر ان کورٹ آفٹر سمننگ پروسیس دا کورٹ میں پاس ڈیش اگینسٹ سچ پارٹی. اب آپ ایک پلینٹف ہے، آپ ایک مقدمہ جو ہے وہ عدالت میں جا کے دائر کرتے ہیں کسی کے بھی خلاف. جو آپ کی اپوزٹ پارٹی ہے وہ اپیئر نہیں ہوتی کورٹ میں، اس کو سمن بھی ہوا، تو اب عدالت کیا کریں گی؟ اس کے خلاف وہ جو پروسیجر ہے، جو پروسیس ہے عدالت کا، وہ ایکس پارٹی ڈگری کر دیں گی. یہ عدالت جو ہے آپ کے جتنے آپ نے اپنے مقدمے کو ثابت کر دینا ہے عدالت کے سامنے، اور جو اپوزٹ پارٹی ہے آپ کی جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ نہیں آتا، تو اس کے خلاف عدالت جو ہے آپ کے حق میں ایکس پارٹی ڈگری پاس کر دیں گی. تو یہ عدالت نے جو ایکس پارٹی ڈگری پاس کی ہے، کیا یہ اپیلیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو ایکس پارٹی ڈگری از اپیلیبل. جو ایکس پارٹی ڈگری ہے یہ اپیلیبل ہے. یعنی ڈیفینڈنٹ نہیں آ رہا تھا، عدالت نے آپ کے حق میں ڈگری پاس کر دی، جب پاس ہو گئی تو اب ڈیفینڈنٹ آ گیا، تو اب عدالت جو ہے اس ڈگری کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں جا سکتا ہے. سیکشن 104 جو ہے یہ بتاتا ہے اپیلیبل آرڈرز. عام طور پر جرنل رول یہ ہے کہ جو عدالت کے آرڈرز ہوتے ہیں وہ اپیلیبل نہیں ہوتے. ڈگری کے خلاف اپیل ہوتی ہیں، آرڈرز کے خلاف اپیل نہیں ہوتی. لیکن سی پی سی میں کچھ ایسے آرڈرز بھی بتائے گئے ہیں کہ جو کہ اپیلیبل ہیں. کچھ اسپیسیفک آرڈرز ہیں، وہ آرڈرز سی پی سی کے آرڈر 43 میں بتائے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ سیکشن 104 جو ہے یہ اپیلیبل آرڈرز کو ڈیل کرتا ہے، بتاتا ہے. اس میں کہتے ہیں سرٹن آرڈرز آر اپیلیبل ان نیچر وچ آر مینشن انڈر سیکشن ڈیش. تو سی پی سی کا جو سیکشن 104 ہے اس میں بتایا گیا ہے کچھ خاص قسم کے آرڈرز ہیں جو کہ اپیلیبل ہے، اس کی نیچر اپیلیبل ہے. تو اگر لاء گیٹ میں MCQs پوچھ دیتے ہیں کہ وہ کون سے آرڈرز ہیں جو کہ اپیلیبل ہیں، وہ کون سے سیکشن میں بتائے گئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے 104. اور اگر آپ سے آ جاتا ہے کہ وہ سی پی سی کے کون سے آرڈرز میں بتایا گیا ہے، تو پھر آپ نے آرڈر 43 بتانا ہے. An appeal shall lie against orders passed under section dash of CPC. اب وہ کون سے آرڈرز کے خلاف اپیل دائر ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں پہ یہ ان کے تینوں درست آپشن ہے. یہاں پہ ہے 35A، یہ کاسٹ کے حوالے سے ہیں، جو خرچہ عدالت ڈال دیتی ہیں کسی پارٹی کے اوپر. اگر آپ عدالت نے آپ کے اوپر خرچہ ڈال دیا، آرڈر کر دیا، تو اس آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. سیکشن 47 جو کہ اوپر ہم نے اسٹڈی بھی کیا ایگزیکیوشن کے حوالے سے، اس میں اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کے خلاف بھی، اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سیکشن 95 ہے، اس کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے. There is dash appeal against order passed for civil prison arrest or detention in execution of decree. اب ڈگری کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، ایگزیکیوشن کے دوران اگر کسی پرسن کو اس کو سول پریزن میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس اریسٹ ڈیٹینشن کے حوالے سے جو ہے نو اپیل، یہاں پہ اپیل نہیں ہو سکتی اس آرڈر کے خلاف. اس کے بعد سی پی سی کا سیکشن 115 ہے، یہ ریویژن کے حوالے سے ہے. اب ریویژن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ریویژن جو ہے وہ ہمیشہ سپیریئر کورٹ میں دائر کی جائے گی. یعنی کہ سول کورٹ نے کوئی آرڈر جاری کیا، کوئی ڈگری جاری کی، اس کے خلاف اپنے ریویژن میں جانا ہے، تو ریویژن آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کریں گے. اگر ڈسٹرکٹ کورٹ نے کوئی ڈگری کوئی آرڈر جاری کیا تو اس میں آپ نے ریویژن میں جانا ہے، تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے. یہاں پہ کہتے ہیں ریویژن کین بی اوریجینیٹڈ آن ڈیش ان سی پی سی. اب آپ نے ریویژن میں جانا ہے تو عدالت سیلف ایکشن میں بھی جا سکتی ہیں اور ایگریوڈ پارٹی بھی اپلیکیشن دے سکتی ہے. یعنی کہ سول کورٹ نے کوئی آرڈر کوئی ڈگری جاری کی تو سیلف ایکشن کون لے سکتا ہے؟ ڈسٹرکٹ کورٹ سیلف ایکشن لے سکتا ہے، نیچے والے کورٹ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام یہ غلط کیا یا وغیرہ وغیرہ. یا کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ اپلیکیشن اوپر جا کے ڈسٹرکٹ کورٹ کو دیں گی کہ سول کورٹ نے یہ کام اس آرڈر میں ججمنٹ میں یہ غلط ہے، خلاف قانون ہے، تو اس کے خلاف جا سکتے ہیں.
پروسیجر آف ریویژن از پرووائڈ انڈر سیکشن ڈیش آف سی پی سی. یہ جو ریویژن کا سارا پروسیجر ہے یہ کہاں پہ بتایا گیا ہے؟ یہ سی پی سی کے سیکشن 115 میں بتایا گیا ہے. ریویژن کین بی انووک آن گراؤنڈ ویئر ڈیش. اب کون کون سے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے ہم ریویژن میں جا سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ کیا ہے، کورٹ ہیز فیل ٹو ایکسرسائز جورسڈکشنز. اب عدالت کے پاس جورسڈکشنز ہیں، لیکن عدالت نے جو آرڈر جاری کیا ہے یا ڈگری جاری کی ہے، ڈگری پاس کی ہے، اس میں عدالت نے اپنے جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنے میں وہ عدالت فیل ہو چکی ہے. دوسری بات کیا ہے، کورٹ ہیز اوور ایکسرسائز جورسڈکشن. اب عدالت کے پاس جورسڈکشنز تھی نہیں اور عدالت نے اوور ایکسرسائز جورسڈکشنز کو استعمال کیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں ہم ریویژن میں جا سکتے ہیں. ویئر کویسچن آف جورسڈکشنز ارائزز ڈیورنگ سول سوٹ ڈیش از فائلڈ. اب جو ہے سول مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، وہاں پہ جورسڈکشنز کے حوالے سے کوئی کویسچن ارائز ہوتا ہے تو ہم ریویژن میں جائیں گے. ریویژن شیل بی میڈ ود ان ڈیز آف ڈیسیژن آف سب آرڈینیٹ کورٹ. اب جو سول کورٹ ہے مثال کے طور پر اس نے کوئی ڈیسیژن کوئی فیصلہ دے دیا ہے، اب آپ کے پاس ریویژن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 90 ڈیز ہیں. اپیل کے لیے 30 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ نے اپیل دائر کرنا ہے، اور اگر ریویژن میں جانا ہے تو ریویژن کے لیے آپ کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. ہائی کورٹ شیل ڈسپوز آف اپلیکیشن آف ریویژن ود ان ڈیش. اب ہائی کورٹ کو آپ نے جا کے ریویژن دائر کر دیے ہے تو ریویژن جو ہے 6 منتھ کے اندر اندر اس ریویژن اپلیکیشن کو ڈسپوز کریں گی. ویئر اے پرسن میکس این اپلیکیشن آف ریویژن. جب کوئی شخص جو ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے ریویژن کے حوالے سے، ہی شیل فرنش کاپیز آف ڈیش ان سپورٹ آف ہز اپلیکیشن. تو آپ نے جب ریویژن کی اپلیکیشن دائر کر دی ہے تو اپلیکیشن کے ساتھ آپ کیا کیا چیزیں لگا کے عدالت میں فائل کریں گے؟ تو اس میں اپنے پلیڈنگس یعنی آپ کا دعویٰ اور جو مخالف کا جواب دعویٰ ہے وہ بھی ساتھ میں لگانا ہے، اور کوئی ڈاکومنٹس ہیں، اور جو سب آرڈینیٹ کورٹس کا جو آرڈر ہے وہ بھی آپ لگا کے عدالت میں اپلیکیشن دائر کریں گے. پراپر فارم فار فائلنگ اے ریویژن از ڈیش کورٹ. اب آپ نے ریویژن میں جانا ہے تو اس کے لیے پراپر فارم کون سا ہے؟ وہ ہمیشہ سپیریئر کورٹ ہوتا ہے. یعنی سول کورٹ کے خلاف آپ نے ریویژن میں جانا ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں گے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف جانا ہے تو آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ سیکشن 151 جو کہ انہیرنٹ پاور کے حوالے سے ہے. سیکشن 151 آف سی پی سی ڈیلز ود ڈیش آف سول کورٹس. کہ سی پی سی کا جو سیکشن 151 ہے یہ کس کو ڈیل کرتا ہے؟ سول کورٹس کی. یہ سول کورٹس کی جو انہیرنٹ پاورز ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. یعنی یہ 151 جو ہے سول کورٹس کو پاور دیتا ہے انہیرنٹ پاور کے حوالے سے. سیکشن 151 سی پی سی امپاورز ڈیش ود انہیرنٹ پاورز. اب یہ جو ہائی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اور سول کورٹ، یہ تینوں کورٹس کو جو ہے یہ اس نے امپاور کیا ہے سیکشن 151 نے. سول کورٹس کین یوز دیئر انہیرنٹ پاورز فار ڈیش. اب یہ جو سول کورٹس ہیں یہ انہیرنٹ پاورز کو کب جو ہے ایکسرسائز کر سکتی ہیں؟ میٹنگ ود اینڈس آف جسٹس. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو وہاں پہ عدالت انہیرنٹ پاورز یوز کر سکتی ہیں. پریونشن آف ایبیوز آف پروسیس. عدالت کی جو پروسیس ہے وہ اس کے اگر ایبیوز ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی عدالت جو ہے انہیرنٹ پاورز یوز کر سکتی ہے. دونوں اس کے درست آپشن ہیں. آل سول کورٹس ہیو بین کنفرڈ ود انہیرنٹ پاورز. تمام جتنے سول کورٹس ہیں ان کو انہیرنٹ پاور کنفرڈ کر دیے گئے ہیں انڈر سیکشن 151. انہیرنٹ پاورز وہ ہوتے ہیں کہ جب عدالت کو کوئی طریقہ کار نہ مل رہا ہو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، تو وہاں پہ عدالت اپنا مائنڈ استعمال کر کے پاورز استعمال کر سکتی ہے. اب یہاں پہ سی پی سی کے جو اوپر سیکشنز تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ سی پی سی کے آرڈرز شروع ہو رہے ہیں. جو سلیبس میں شامل آرڈر ہے وہ سب سے پہلے آرڈر 1 ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے اس آرڈر کا پارٹیز ٹو سوٹس. اب اس کے اندر مختلف رولز ہیں آرڈر 1 کے تحت، تو اس آرڈر 1 کے رولز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں کہ آرڈر 1 کیا کہتا ہے. پارٹیز ٹو سوٹ کا مطلب ہے کہ ہم جب مقدمہ دائر کریں گے تو ہم کس کس کو پارٹی بنائیں گے، کس کس کو جو ہے پلینٹف بطور پلینٹف اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، اور کس کس کو ہم ڈیفینڈ شامل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہے کہ آل پرسنز میں بی جوائنڈ ان ون سوٹ ایز پلینٹفس ان ووم اینی رائٹ ٹو ریلیف از الج ٹو ایگزسٹ ایز ڈیش. تو یہاں پہ اس کے تینوں آپشن ٹھیک ہے، جوائنٹلی، سیورلی، الٹرنیٹیو. تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ ایک ہی مقدمہ میں بطور پلینٹف شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کا ایک ریلیف کا رائٹ جو ہے وہ بنتا ہو. یعنی فار ایگزامپل اب ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی میں مختلف ممبرز ہوتے ہیں، ان سب نے جو ہے اپنے جو ڈائریکٹرز ہیں یا کوئی اپنا جو بھی کمپنی کے خلاف خود ہی انہوں نے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے کہ کمپنی نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کر دیا، یہ وغیرہ کر دیا. اب تمام کو جو ہے ہر بندے کو نقصان پہنچ، جتنے ممبرز ہیں تو ہر ممبر جو ہے وہ تمام ممبرز مل کے ایک مقدمہ لے کے جا سکتے ہیں کمپنی کے خلاف. الگ الگ بھی کر سکتے ہیں الگ الگ مقدمہ، لیکن وہ تمام ایک مقدمہ میں جوائنٹ پلینٹف بن سکتے ہیں.
where any joinder of plaintiffs may cause for delay of trial of suit, then the court may order for dash trial. اب جو ہے وہ تمام جتنے پلینٹیوز ہیں وہ انہوں نے جوائنڈر سوٹ وہ لے کے آ گئے، یعنی کہ ایک مقدمہ میں سب شامل ہو کے آ گئے، لیکن اگر عدالت کو لگتا ہے کہ ٹرائل میں ڈیلے ہو جائے گا، یہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو پھر عدالت میں آرڈر کر سکتی ہیں. کیا آرڈر کر سکتی ہیں؟ سپریٹ ٹرائل کا بھی، کہ ان سب کا الگ الگ ٹرائل کیا جائے، یا اس میں ایڈجرمنٹ بھی کر سکتی ہیں، کچھ کو جو ہے وہ ملتوی بھی کر سکتی ہیں کہ پہلے ان کا سنیں گے بعد میں ان کا سن لیں گے وغیرہ، اس طرح کا آرڈر کر سکتی. دونوں صورتیں اس کے درست ہیں. آل پرسنز may be joined as defendants on ground of common question of dash. یہاں پہ اس کے لا اینڈ فیکٹ دونوں اس کے درست آپشن ہے کہ اب آپ ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف آپ کا ریلیف بنتا ہے، یا جو ہے کویسچن آف لا کے اوپر یا کویسچن آف فیکٹ کے اوپر، تو آپ جو ہے ہر بندے کو ایز اے ڈیفینڈنٹ اپنے مقدمہ میں شامل کر سکتے ہیں جن کے خلاف آپ کا جو کویسچن ہے وہ کامن ہے، جو ریلیف آپ کلیم کر رہے ہیں وہ سب سے کامن ہے. سوٹ کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ آن گراؤنڈز آف ڈیش آف پارٹیز. یہاں پہ اس کی جو درست آپشن ہے وہ مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر ہے. اب مس جوائنڈر کون ہے اور نان جوائنڈر کون ہے؟ مس جوائنڈر وہ شخص ہے کہ آپ نے ایک ایسے پرسن کو اپنے ساتھ مقدمہ میں شامل کر دیا ہے کہ جس کو شامل نہیں کرنا تھا، یعنی غلط پرسن کو آپ نے شامل کر دیا ہے. اور نان جوائنڈر وہ ہے کہ جس کو آپ نے شامل کرنا تھا آپ نے شامل نہیں کیا، آپ سے وہ رہ گیا، وہ نان جوائنڈر ہے. تو اس میں اس سیکشن میں اس ایم سی کیوز میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وہ جو مقدمہ ہے، جو سوٹ ہے، وہ صرف اس وجہ سے ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا، مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر کی وجہ سے ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا کہ غلط پرسن کو شامل کر دیا یا ایک پرسن کو شامل کرنا تھا اس کو شامل نہیں کیا. اس چیز کو نہیں دیکھنا، عدالت آپ کے میٹر کو دیکھے گی، آپ کے اس کیس کو دیکھے گی، اس کو ڈیسائیڈ کریں گی، مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر کو نہیں دیکھے گی. اینی سوٹ کین ناٹ بی پروسیڈڈ فردر ان ایبسنس آف ڈیش. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو نیسسری پارٹی ہے، یہاں پہ اس میں آئے گا کہ عدالت جو ہے جب تک آپ نیسسری پارٹی کو مقدمہ میں شامل نہیں کریں گے اس وقت تک جو آپ کا کیس ہے وہ آگے فردر پروسیڈ نہیں کرے گا، یعنی نیسسری پارٹی وہ اس کو شامل کرنا ضروری ہے. ویئر اے سوٹ ہیز بین انسٹیٹیوٹڈ ان دا نیم آف رونگ پرسن ایز اے پلینٹف. اب آپ ایک مقدمہ دائر کر رہے ہیں، آپ نے کسی ساتھ میں جو ہے نا آپ نے کسی اور کو بھی پلینٹف بنایا، آپ نے اس کو غلطی کے ساتھ آپ نے اس کو پلینٹف بنا دیا. یہاں پہ ہے بونافائڈ مسٹیک، یعنی آپ کی انٹینشن نہیں تھی، غلطی کے ساتھ آپ نے اس کا نام جو ہے بطور پلینٹف ڈال دیا. سو اپلیکیشن فار ڈیش ول بی میڈ بیفور کمپیٹنٹ کورٹ. تو پھر آپ اپلیکیشن دیں گے کس لیے؟ مس جوائنڈر، کہ ہم نے اس کو مس کرنا ہے، نکالنا ہے، اس کو غلطی سے ہم نے شامل کیا ہے. دا پرائم پرپز آف مس جوائنڈر اپلیکیشن از ٹو ڈیش رونگ پارٹیز فرام سوٹ. اب یہ جو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، مس جوائنڈر اپلیکیشن دیتے ہیں، اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم وہ جو غلط پرسن کو ہم نے شامل کیا ہے بطور پلینٹف اس کو کیا کریں؟ اس کو اسٹرائک آؤٹ کریں، اس کو نکال دینا ہے اس مقدمے سے. ویئر اے نیسسری پارٹی از مسڈ ایز اے پارٹی ان اے سوٹ. آپ نے ایک نیسسری پارٹی جو ہے وہ مس کر دیا ہے، اس کو مقدمے میں شامل کرنا تھا لیکن وہ آپ سے رہ گیا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اپلیکیشن دیں گے. دین اپلیکیشن فار ڈیش آف پارٹی از میڈ بیفور کورٹ. پھر ہم اپلیکیشن دیں گے نان جنڈر کے حوالے سے کہ ہم نے اس کو شامل نہیں کیا، وہ نیسسری پارٹی ہے تو ہم نے اس کو شامل کرنا ہے، لہٰذا جو ہے وہ پرمیشن دیا جائے، اس کے حوالے سے ہم اپلیکیشن دیں گے. دا کورٹ میں اسٹرائک آؤٹ اور ایڈ پارٹیز فرام سوٹ آن ڈیش. یہاں پہ ہے کہتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ کسی پارٹی کو اسٹرائک آؤٹ بھی کر سکتی ہے اور شامل بھی کر سکتی ہے کسی مقدمہ میں. تو کیسے کریں گی؟ اپلیکیشن آف پارٹی سیلف ایکشن، یعنی کہ ہم اپلیکیشن دیں گے عدالت کو کہ کسی پارٹی کو شامل کرنا ہے یا نکالنا ہے، اپلیکیشن دیں گے. یا عدالت سیلف ایکشن کے اوپر بھی کر سکتی ہے، عدالت خود کہہ سکتی ہے کہ اس پارٹی کو نکال دیں یا اس پارٹی کو شامل کر دیں. دا کورٹ میں الاؤ اپلیکیشن آف مس جوائنڈر اینڈ نان جوائنڈر ایکٹ. اب یہ جو ہم مس جوائنڈر یا نان جوائنڈر کے حوالے سے اپلیکیشن دیں گے یہ عدالت کب الاؤ کر سکتی ہے؟ اینی اسٹیج، کسی بھی اسٹیج پہ ہم عدالت کو اگر یہ اپلیکیشن دیں گے مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر کے حوالے سے تو عدالت اس کو الاؤ کر سکتی ہے. آل آبجیکشن آن گراؤنڈ آف مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر شیل بی ریز ایٹ ڈیش پاسبل اپرچونیٹی. تو اگر کوئی آبجیکشن ہے کسی پارٹی کا مس جوائنڈر اور نان جوائنڈر کے حوالے سے تو آبجیکشن آپ نے کب ریز کرنا ہے؟ ارلیسٹ پاسبل اپرچونیٹی. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا، جیسے ہی مقدمہ دائر ہوا اور اس ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی مس جوائنڈر نان جوائنڈر ہے، اس کے خلاف اگر مخالف پارٹی کو آبجیکشن ہے تو ارلیسٹ اسٹیج پہ جو ہے یہ آبجیکشن اٹھایا جائے گا. دا بیسٹ اویلیبل ریمیڈی اگینسٹ آرڈر پاسڈ فار جوائنڈر اینڈ نان جوائنڈر از ڈیش ان سی پی سی. اب
جو نان جوائنڈر اور مس جوائنڈر کے حوالے سے عدالت نے آرڈر جاری کر، یعنی کہ پارٹی کو نکال دیا یا کسی پارٹی کو شامل کر دیا، اور اب اس پہ کوئی جو ہے آپ نے ریمیڈی کلیم کرنی، تو ریمیڈی کے لیے آپ ریویژن میں جا سکتے ہیں. ریویژن ہم نے اوپر دیکھ لیا کہ ہمیشہ سپیریئر کورٹ میں دائر کیا جائے گا. اس کے بعد سی پی سی کا آرڈر 6 جو کہ سلیبس میں شامل ہے، اس کا ٹائٹل ہے پلیڈنگز جنرلی. اب پلیڈنگ کیا ہے یہ پورا ہمیں آرڈر 6 میں بتایا گیا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اس کا جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے یہ سمجھنا ہے. دا ٹرم پلیڈنگ مینز، اب پلیڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ بھی آپ کو پلیڈنگ کا ورڈ آئے گا تو اس میں صرف دو چیزیں شامل ہیں، وہ ہے پلینٹ اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ. پلینٹ جو ہے یہ پلینٹف لے کے آتا ہے، یعنی مدعی لے کے آتا ہے، اور جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے یہ ڈیفینڈنٹ لے کے آتا ہے، جو مدعا علیہ ہوتا ہے. آپ نے مقدمہ دائر کرنا ہے کسی کے خلاف تو آپ پلینٹ لے کے جائیں گے، اور جس کے خلاف دائر کیا ہے وہ جب عدالت میں آئے گا تو وہ اپنا ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کرے گا، یعنی جواب جواب دعویٰ. اس کا درست آپشن ہے کہ پلیڈنگ کا مطلب ہے پلینٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ. ایوری پلیڈنگ شیل کنٹین ڈیش. اب پلیڈنگ میں کیا کیا چیزیں شامل کی جائیں گی؟ اس میں آپ نے مٹیریل فیکٹس بیان کرنے ہیں. آپ اپنا دعویٰ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے مٹیریل فیکٹس بتانے ہیں جس وجہ سے آپ کا دعویٰ بنتا ہے. مزید فضول قسم کی کہانیاں نہیں ڈالنی دعوے میں، آپ نے مٹیریل فیکٹس بتانے ہیں اپنی پلیڈنگ میں. ویئر اینی سوٹ از ناٹ اسٹیٹنگ پارٹیکولر فیکٹس کلیئرلی دین ڈیش از ریکوائرڈ بائی پارٹی. اب ایک جو ہے کوئی مقدمہ ہے، اس میں جو پارٹیکولر خاص قسم کے جو فیکٹس ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بیان نہیں کیے گئے، یعنی کہ آپ کے خلاف کسی نے سول دعویٰ دائر کر دیا ہے ایک سول کورٹ میں. اب آپ جب دعوے کو پڑھتے ہیں کہ اس نے میرے خلاف کیا دعویٰ دائر کیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مجھ سے کیا کلیم کر رہا ہے، اس نے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بیٹر اسٹیٹمنٹ اس سے کلیم کر سکتے ہیں، کہ آپ کو ریکوائرڈ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بیٹر اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے. ایوری پلیڈنگ شیل بی ڈیوائڈیڈ انٹو پیراگرافس کنزیکٹیولی. آپ نے اپنے جو پلیڈنگ ہے آپ کا، یعنی دعویٰ جواب دعویٰ، اس کو آپ نے باقاعدہ طور پر پیراگراف کی صورت میں ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر آپ دعویٰ دیکھ لیں تو اس میں فقرے دیے ہوتے ہیں کہ فقرہ نمبر 1، فقرہ نمبر 2، اس کو اس طرح باقاعدہ پیراگراف کی صورت میں ڈیوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ویئر ڈیز شیل بی ایکسپریسڈ ان فگرس. یہاں پہ کہتے ہیں کہ نمبرز، سمز، ڈیٹس، یہ تینوں اس کے درست آپشن ہیں. کہ اگر آپ نے کسی پلیڈنگ میں کوئی نمبرز لکھنے ہیں، ہندسے وغیرہ، تو آپ نے فگرز کی صورت میں لکھنے ہیں، اردو میں نہیں لکھنے. کہ اب فار ایگزامپل 1 2 3 4 یہ آپ نے لکھنے ہیں تو آپ نے باقاعدہ ہندسوں میں لکھنے ہیں، انگلش میں یا اردو میں نہیں لکھنے. سمز، پیسوں کا ذکر کرنا ہے تو وہ بھی ہندسوں میں لکھنا ہے. کوئی تاریخ ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے ہندسوں میں لکھیں گے. یہ تینوں اس کے درست آپشن ہیں. ایوری پلیڈنگ شیل بی سائنڈ بائی پارٹی اینڈ ہز پلیڈر ایز پرووائڈیڈ انڈر ڈیش آف آرڈر 6. اب جب آپ کا پلیڈنگ ہے، دعویٰ ہے آپ کا یا جواب دعویٰ ہے، آپ بھی اس کو سگنیچر اس کے اوپر کریں گے اور آپ کا وکیل بھی اس کے اوپر سگنیچر کرے گا. یہ ہمیں کہاں پہ بتایا گیا ہے؟ یہ آرڈر 6 کے رول 14 میں بتایا گیا ہے. دا پروسیجر آف امینڈمنٹ آف پلیڈنگ از ایکسپلینڈ انڈر ڈیش آف آرڈر 6. اب آپ کا جو پلیڈنگ ہے، دعویٰ ہے آپ کا یا جواب دعویٰ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے، اس میں ترمیم کرنا ہے. تو اس کا پروسیجر کہاں پہ بتایا گیا ہے؟ یہ آرڈر 6 کے رول 17 میں بتایا گیا ہے. Amendment of pleading is allowed by court for determining the dash questions in controversy between parties. اب جو امینڈمنٹ کے حوالے سے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں عدالت کو کہ ہم نے اپنے دعویٰ جواب دعویٰ میں امینڈمنٹ کرنی ہے، تو جب یہ عدالت الاؤ کرتی ہیں، آپ کو پرمیشن دیتی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریئل کویسچنز ہیں پارٹیز کے درمیان، جو اصل مسئلہ ہے، جو کنٹروورسی ہے پارٹیز کے درمیان، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو ڈٹرمائن کیا جائے. Every pleading shall be verified on oath by party according to procedure provided under dash. اب جو بھی پلیڈنگ ہے، دعویٰ ہے یا جواب دعویٰ ہے، اس کو ویریفائی کیا جائے گا حلف کے اوپر. یعنی پارٹی حلف کے ساتھ اس کے اوپر لکھیں گی کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں جو یہ دعویٰ یا جواب دعویٰ دائر کر رہا ہوں اس میں سچا ہوں. تو یہ پروسیجر کہاں پہ بتایا گیا ہے؟ یہ آرڈر 6 کے رول 15 میں بتایا گیا ہے. میکسیمم ٹائم پیریڈ فار امینڈمنٹ آف پلیڈنگ از ڈیز فرام دا ڈیٹ آف آرڈر آف کورٹ فار الاؤنگ امینڈمنٹ. اب دیکھیں یہاں پہ سچویشن کو سمجھے. آپ نے اپنے دعویٰ یا جواب دعویٰ میں امینڈمنٹ کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے عدالت کو اپلیکیشن دے دیا، عدالت نے آپ کے اپلیکیشن کو الاؤ کیا. جب الاؤ کیا، عدالت نے آرڈر جاری کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنے پلیڈنگ میں امینڈمنٹ کریں، تو پھر آپ کے پاس میکسیمم جو ہے 14 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. 14 ڈیز کے اندر آپ نے اپنے اس پلیڈنگ میں امینڈمنٹ کر کے عدالت میں جمع کرا دینا ہے. اگر 14 ڈیز سے ٹائم اوپر ہو جائے تو پھر آپ اس پلیڈنگ کو امینڈ نہیں کر سکتے جب تک عدالت آپ کو مزید ٹائم نہ دے دے.
ویئر دا پلینٹف سیکس دا ریکوری آف منی دا پلینٹ شیل اسٹیٹ دا ڈیش. اس کا ڈیش آپشن ہے پریسائز اماؤنٹ. اب دیکھیں آپ کا کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہے, آپ نے کسی کو فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے قرض دیے تھے, اب وہ آپ کو قرض واپس نہیں کر رہا, آپ نے اس کے خلاف پلینٹ لے کے جانا ہے, دعویٰ آپ عدالت میں جا کے دائر کرنے لگے ہیں, تو آپ نے عدالت کو پریسائز اماؤنٹ بتانا ہے. ایک ایگزیکٹ جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ آپ نے اپنے پلینٹ میں لکھنا ہے کہ اتنے پیسے اس نے مجھے دینے ہیں. دا پلینٹ شیل کنٹین ڈیش ایز دا پارٹیکولرس. اب اس کا یہ تینوں اس کے درست آپشن ہے. اپنے پلینٹ میں کیا کیا چیزیں کنٹین کرنی, کیا کیا تفصیلات دینی ہے, آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے ریلیف کلیم بائی پلینٹف. اب آپ پلینٹف کیا ریلیف کلیم کر رہا ہے, کیا مانگنا چاہتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے آپ نے تفصیلات دینی ہے. فیکٹس شوونگ کاز آف ایکشن, آپ نے وہ فیکٹس بتانے ہیں جس سے آپ کا کاز آف ایکشن وہ شو ہو سکے, یعنی کہ آپ یہ مقدمہ یہ دائر کرنے کی ضرورت کیوں آئی ہے. اسٹیٹمنٹ آف ویلیو آف دا سبجیکٹ میٹر آف سوٹ, جو آپ کے مقدمے کا جو سبجیکٹ میٹر ہے, جس چیز کے اوپر آپ کا وہ جو کنٹروورسی ہے, جو لڑائی ہے, جو کیس دائر کر رہے ہیں, اس کی ویلیو کتنی ہے, یہ تمام چیزیں آپ نے پلینٹ میں شو کرنی ہے, بتانی ہے. اس کے بعد CPC کا آرڈر 7 ہے سلیبس میں شامل, یہ پلینٹ کے حوالے سے ہیں. اب اس آرڈر میں صرف اور صرف دعوے کا بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مدعی عدالت میں دعویٰ لے کے جاتا ہے تو دعوے میں وہ کیا کرے گا, کس طریقے سے وہ لے کے جائے گا, دعوے میں کیا کیا چیزیں شامل ہے, تو اس کے بعد سارا پروسیجر ہے. دا کورٹ از امپاورڈ ٹو ریٹرن اینی پلینٹ ایٹ اینی اسٹیج آف سوٹ انڈر ڈیش آف آرڈر 7. آرڈر 7 یہ جو ہے, اس آرڈر 7 کے رول 10 کے تحت سول کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہیں کہ وہ آپ کے اس پلینٹ کو ریٹرن کریں کسی بھی سٹیج پہ. پھر یہ ریٹرن کیوں کرتی ہیں کہ آپ جورسڈکشنز کے حوالے سے ہوتے ہیں, یعنی آپ کا جو مقدمہ ہے وہ ایک عدالت میں دائر ہونا چاہیے, آپ دوسری عدالت میں لے کے غلط عدالت میں چلے گئے تو عدالت آپ کے اس پلینٹ کو ریٹرن کر دیتی ہے کہ یہاں پہ نہیں, آپ نے اس کورٹ میں جانا ہے. تو یہ آرڈر 7 کے رول 10 میں بتایا گیا ہے. ویئر دا کوشچن آف جورسڈکشنز ارائزز ان سوٹ دا کورٹ کین ڈیش سچ سوٹ. تو وہی بات آ گئی کہ جب جورسڈکشنز کے حوالے سے کوشچن ارائز ہوگا تو پھر وہ جو سوٹ ہے عدالت اس کو کیا کر سکتی ہے, ریٹرن کر سکتی ہیں, کیونکہ عدالت کو جورسڈکشنز حاصل نہیں ہے تو لہٰذا اس کو لے جائے دوسرے کورٹ میں. دا جج شیل انڈورس اور ریکارڈ ڈیش وائل ریٹرننگ دا پلینٹ. اب جس ٹائم عدالت آپ کے اس پلینٹ کو, اس دعوے کو ریٹرن کرتی ہے تو عدالت اس کے اوپر کیا چیز انڈورس کریں گی, اس کے اوپر بریف ریزن بتائیں گی. اس کا درست آپشن یہ تینوں ہے. بریف ریزنز لکھیں کہ میں یہ جو پلینٹ ہے یہ ریٹرن کیوں کر رہا ہوں, اور کون کون سے پارٹیز کے درمیان ہے, دونوں پارٹیز کے نام بھی لکھیں گی, یعنی پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ دونوں کے نام. ڈیٹ آف پریزنٹیشن اینڈ ریٹرن, یہ جو پلینٹ ہے یہ میرے پاس کب پریزنٹ کیا گیا اور کس ڈیٹ کو یہ میں ریٹرن کر رہا ہوں, یہ تمام چیزیں اس ٹائم جج جو ہے وہ لکھے گا اس پلینٹ کے اوپر جب وہ ریٹرن کرے گا. دا سوٹ از ریٹرن بائی دا کورٹ آن گراؤنڈز آف ڈیش جورسڈکشنز. اب عدالت کن کن گراؤنڈز کے اوپر, کن کن وجوہات کی وجہ سے عدالت اس پلینٹ کو ریٹرن کر سکتی ہیں, تو یہ تینوں اس کے درست آپشن ہیں. پیکیونری جورسڈکشنز, اب آپ کے جو پلینٹ لے کے آئے ہیں اس میں جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کی جو پیکیونری یعنی جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اتنی مالیت کا کیس سننے کا, تو اس گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ کا وہ سوٹ ریٹرن کر سکتا ہے. دوسرا ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن, علاقائی, ٹیریٹوریل کا مطلب علاقائی اختیار. اب آپ کا جو سوٹ ہے وہ کسی دوسرے علاقے کے دوسرے جج کے پاس جو ہے وہ دوسرے کورٹ سول کورٹ میں دائر ہونا چاہیے, آپ غلط میں لے کے آ گئے تو اس صورت میں بھی عدالت یہ آپ کا پلینٹ ریٹرن کر سکتی ہیں. اور سبجیکٹ میٹر, یہ آپ ایسے عدالت میں لے کے گئے ہیں وہ سوٹ کہ اس سبجیکٹ میٹر کو سننے کا اختیار ہی نہیں ہے عدالت کو, تو اس صورت میں بھی عدالت ریٹرن کر سکتی ہے. ریٹرن آف پلینٹ از ڈیش آن فریش سوٹ ناٹ بار. اب عدالت نے آپ کے پلینٹ کو کیا کیا, ریٹرن کیا, تو ریٹرن کا مطلب کیا ہے کہ کیا اب فریش سوٹ لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ کہتے ہیں ناٹ بار, کوئی پابندی نہیں ہے, آپ دوبارہ نیا سوٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں. ویئر دا پلینٹ ڈز ناٹ ڈسکلوز اے کاز آف ایکشن, یعنی کہ آپ کا جو پلینٹ ہے, دعویٰ ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں جو کاز آف ایکشن ہے یعنی مقدمہ کی دائر کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی ہے وہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا, اس میں بتایا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, سچ پلینٹ شیل بی ڈیش بائی دا کورٹ. تو پھر آپ کے اس پلینٹ کو عدالت ریجیکٹ کر سکتی ہے. اوپر ہم نے ریٹرن پڑھا, ریٹرن اور ریجیکٹ میں فرق ہے. ریٹرن یہ ہے کہ عدالت آپ کو کہتی ہے کہ پراپر کورٹ میں جا کے اس کو دائر کریں, اور ریجیکٹ کا مطلب ہے کہ عدالت نے اس کو کینسل ہی کر دیا, ختم ہی کر دیا. دا کورٹ شیل ریجیکٹ پلینٹ آن گراؤنڈ آف دا ڈیش. اب عدالت کن کن گراؤنڈ کے اوپر آپ کے پلینٹ کو ریجیکٹ کر سکتی ہیں, اس میں کہتے ہیں ویئر ریلیف کلیم از انڈر ویلیو.
آپ نے جو ریلیف کلیم کیا ہے وہ انڈر ویلیو ہے, آپ نے پراپر کورٹ فیس نہیں لگائی اس کے اوپر. ویئر پلینٹ از ناٹ پراپرلی اسٹمپڈ, اس کے اوپر پراپرلی اپنے اسٹمپ نہیں لگایا. ویئر سوٹ از بارڈ بائی اینی لا, یا اس سوٹ کے اوپر, اس مقدمے کے اوپر کسی بھی لا میں بارڈ لگا دیا گیا ہے, پابندی لگا دی گئی ہے, تو ان تینوں صورتوں میں آپ کا جو پلینٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ریجیکشن آف پلینٹ از ڈیم ڈیش, یہ جو ریجیکشن آف پلینٹ ہے اس کو کیا ڈیمڈ کیا جائے گا, کیا سمجھا جائے گا, یہ ڈگری ہے. ریجیکشن آف پلینٹ کین بی چیلنج بائی ڈیش. اب ہم نے ریجیکشن آف پلینٹ کو چیلنج کرنا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے. پلینٹ کین بی ریجیکٹڈ آن ڈیش بائی کورٹ. اب عدالت جو ہے یہ جو ریجیکٹ کرتی ہیں پلینٹ کو تو کن کن صورتوں میں کر سکتی ہیں. سیلف ایکشن, عدالت خود بھی جب اس مقدمے کو دیکھتی ہے کہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے تو عدالت اس کو کیا کریں گی, ریجیکٹ کر دیں گی. اور دوسرا کیا ہے, اپلیکیشن آف اپوزٹ پارٹی. یہ آپ کے خلاف مخالف پارٹی جو ہے وہ عدالت کو اپلیکیشن بھی دے سکتی ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ تو بنتا ہی نہیں ہے, جو اوپر ہم نے وجوہات دیکھ لی ہیں. تو اس صورت میں یہ دونوں صورتوں میں عدالت آپ کے پلینٹ کو ریجیکٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد آرڈر 8 آ جاتا ہے سی پی سی کا, ریٹن اسٹیٹمنٹ, جواب دعویٰ. اب اوپر ہم نے پلینٹ پڑھا, وہ کیا کرتا ہے, وہ پلینٹف لے کے آتا ہے, یعنی مدعی جو ہے اپنا دعویٰ لے کے آتا ہے. اب یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جواب دعویٰ ہے جو ڈیفینڈنٹ جمع کرتا ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ کین بی فائلڈ بائی ڈیش ان سول سوٹ. یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کون فائل کرے گا سول سوٹ میں, یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ فائل کرتا ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ. میکسیمم ٹائم پیریڈ فار فائلنگ ریٹن اسٹیٹمنٹ از ڈیز. اب جب ڈیفینڈنٹ عدالت میں آتا ہے, اس کو دیکھیں آپ ایک مدعی ہے, آپ نے دعویٰ دائر کر دیا میرے خلاف. اب مجھے عدالت نے سمن کیا کہ آپ کے خلاف دعویٰ دائر ہو چکا ہے, آپ آ جائیں. اب جب میں عدالت میں جاؤں گا تو اس دن سے آگے میرے پاس 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے کہ عدالت کو میں جواب دعویٰ جمع کروں. وین ڈیفینڈنٹ فیلز ٹو پریزنٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ آف ہز ڈیفینس بفور ہیئرنگ, کورٹ شیل ڈیش دیٹ ہی ایڈمٹس دا کنٹینٹس آف پلینٹ ایز ٹرو. جب ڈیفینڈنٹ فیل ہو جاتا ہے جواب دعویٰ جمع کرنے میں عدالت کو, تو پھر عدالت یہی پریزیوم کریں گی, یہ فرض کریں گی کہ یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے اس پلینٹ میں جو کنٹینٹس ہیں اس کو ٹرو ایڈمٹ کر لیا ہے, یہ پریزیوم کریں گی عدالت. دا ڈیفینڈنٹ نیڈس ٹو شو ڈیش ان ریٹن اپلیکیشن ان کیس آف فیلئر آف ریٹن اسٹیٹمنٹ. اب ڈیفینڈنٹ جو ہے اس نے جواب دعویٰ جمع نہیں کیا ٹائم پہ, وہ فیل ہو گیا. اب وہ کیا کرتے ہیں, عدالت کو اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں جو ہے ٹائم پہ یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کر سکا, میرے خلاف ایکس پارٹی ہو گئی, یا عدالت نے مجھے ڈیفینس کا رائٹ جو ہے وہ اسٹرک آؤٹ کر دیا ہے. تو وہ کیا کرے گا, وہ سفیشینٹ کاز بتائے گا عدالت کو اپلیکیشن میں, کوئی خاص قسم کی وجہ بتائے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر میں اپنا جواب دعویٰ جمع نہیں کر سکا. اس کے بعد آرڈر 9 آ جاتا ہے جو کہ اپیئرنس آف پارٹیز اینڈ کانسیکوینس آف نان اپیئرنس. اب یہ آرڈر 9 بتاتا ہے کہ اگر پارٹیز پیش نہیں ہوتی, عدالت میں اپیئر نہیں ہوتے یا اپیئر ہوتے ہیں تو کیا سچویشن ہوگی. ویئر نیدر پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ اپیئرز بیفور کورٹ فار ہیئرنگ. اب مدعی نے دعویٰ دائر کر دیا, فار ایگزامپل اب اپنی ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. اب نہ آپ اس کے بعد عدالت میں کبھی گئے ہیں جاتے ہیں اور نہ میں جاتا ہوں, تو پھر عدالت کیا کریں گی, کورٹ میں ڈیش دا سوٹ, اس کو ڈسمس کر دیں گی, مقدمہ ختم, خارج ہو جائے گا. سوٹ میں بی ڈیش بائی کورٹ کانسیکوینس آف پلینٹفس فیلئر ٹو پے کاسٹ فار سمنز. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سوٹ میں بھی ڈسمس, یہاں پہ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈسمس. عدالت اس سوٹ کو ڈسمس کر سکتی ہے, کیوں کر سکتی ہے کہ جو پلینٹف ہے وہ فیل ہو گیا سمن کی کاسٹ پے کرنے میں. اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب مقدمہ کسی کے خلاف دائر کرتے ہیں تو آپ عدالت کو کچھ پیمنٹ کرتے ہیں وہ سمن کے لیے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو بلایا جائے, کیونکہ جو عدالت کا بیلف ہوتا ہے وہ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے سمن کے حوالے سے خرچہ جمع کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے خرچہ جمع نہیں کیا, پلینٹف فیل ہو جاتا ہے, تو آپ کے سوٹ کو عدالت ڈسمس کر سکتی ہے. ویئر اے سوٹ از ڈسمس انڈر رول 2 اور 3 آف آرڈر 9 دین پلینٹف میں ڈیش. اب عدالت نے یہ جو آرڈر 9 ہے اس کے رول 2 اور 3 کے تحت عدالت نے آپ کے سوٹ کو ڈسمس کر دیا, تو پھر پلینٹف کیا کر سکتا ہے, ریسٹور دا سوٹ, برنگ فریش سوٹ. اب 2 ریمیڈی ہے یہاں پہ پلینٹف کے پاس کہ اس سوٹ کو ریسٹور کرے, یعنی اسی عدالت کو اپلیکیشن دے کہ میرا مقدمہ جو ہے اس کو ریسٹور کرے, یا وہ فریش سوٹ بھی لے کے آ سکتا ہے. ایکس پارٹی ڈکری پروسیڈنگ کین بی کیریڈ ویئر ڈیش ڈز ناٹ اپیئر ڈسپائٹ ڈیولی سرونگ آف سمن. کہ جو اس کا درست آپشن ہے ڈیفینڈنٹ, کہ اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ عدالت میں اپیئر نہیں ہوتا, اس کو ٹھیک طریقے سے سمن بھی پہنچا, یعنی عدالت کو لگتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کو سمن پہنچ چکا ہے,
یہ اس کے باوجود بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی. پروسیجر فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی ڈگری از پرووائڈڈ انڈر رول ڈیش آف آرڈر 9. یہ جو ایکس پارٹی پروسیڈنگ جب ڈیفینڈنٹ کے خلاف شروع ہو جائیں گی، اب اس نے اس ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو سیٹ اسائڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس ایک طرفہ کو ختم کرنا ہے. تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ آرڈر 9 کے رول 13 میں بتایا گیا ہے. ایکس پارٹی ڈگری از اپیلیبل. جو ایکس پارٹی ڈگری ہے یہ اپیلیبل ہے، اس کے خلاف ہم اپیل کر سکتے ہیں. کورٹ شیل ناٹ ڈسمس دا سوٹ اف ڈیفینڈنٹ ڈیش ان ایبسنس آف پلینٹف. اب عدالت عدالت جو ہے سوٹ کو ڈسمس نہیں کرے گی. کب نہیں کرے گی؟ کہ جب ڈیفینڈنٹ کیا کرے گا، وہ سیٹ آف کلیم کرے گا. سیٹ آف کلیم کا مطلب ہے کاؤنٹر کلیم. یعنی کہ دیکھیں سچویشن کو سمجھے کہ آپ میرے خلاف ایک مقدمہ لے کے آ گئے، اب میں آپ کے اس دعوے کا جواب دعویٰ جمع کروں گا. جب میں نے جواب دعویٰ جمع کیا تو جواب دعوے میں نے کاؤنٹر کلیم کیا. عدالت کو میں نے بتایا کہ پلینٹف کے خلاف میرا یہ کلیم بنتا ہے، تو اس صورت میں مقدمہ ڈسمس نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ورڈ ہے شیل ناٹ ڈسمس. شیل جب جہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب کہ کسی صورت بھی وہ مقدمہ ڈسمس نہیں ہو سکتا. ویئر دیئر آر مور پلینٹفس بٹ ون اور فیو اپیئر آن ڈیٹ آف ہیئرنگ دین کورٹ میں ڈیش ٹرائل آف سوٹ پروسیڈ. اس کا جو درست آپشن ہے وہ پروسیڈ ہے کہ ایک مقدمہ ایسا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ پلینٹف شامل ہیں. یعنی فار ایگزامپل یوں کر لیں کہ 5 پلینٹف ایک مقدمہ میں شامل ہیں، 5 مدعی ہیں، اس میں سے ایک یا 2 اپیئر ہوتے ہیں، باقی اپیئر نہیں ہوتے. تو عدالت جو ہے اسی سوٹ کو ویسے ہی چلائیں گی جیسے کہ یہ سارے اپیئر ہو رہے ہیں، اس کو پروسیڈ کریں گے آگے. کورٹ فی از کمپلسری ان ڈیش لیگل سیٹ آف. جب آپ اپنے جواب دعویٰ میں سیٹ آف کلیم کریں گے تو وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ کورٹ فیس جمع کریں. اس کے بعد آرڈر 39 آ جاتا ہے. ٹیمپرری انجنکشن اینڈ انٹرلوکیٹری آرڈرس. جو حکم امتناعی ہوتا ہے وہ آرڈر 39 اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں سارا طریقہ کار بتایا گیا ہے. دا کورٹ میں گرانٹ ٹیمپرری انجنکشن انڈر آرڈر ڈیش. اب یہ جو سول کورٹ ہے وہ ٹیمپرری انجنکشن کون سے آرڈر کے تحت گرانٹ کرتی ہے؟ تو یہ جو آرڈر 39 ہے اس کا رول 1 اور رول 2 ان دونوں رولز کے تحت جو ہے عدالت ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ کرتی ہے. انجنکشن از این آرڈر آف کورٹ ٹو ڈیش آف سم تھنگ. یہ انجنکشن ہے کیا؟ یہ عدالتی آرڈر ہے کس چیز کے حوالے سے؟ بوتھ اے اینڈ بی، یعنی ڈو ناٹ ٹو ڈو. انجنکشن عدالت کا ایسا آرڈر ہے جس میں عدالت آرڈر کسی کو حکم دیتی ہے کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا. کورٹ میں گرانٹ ڈیش انجنکشن ایون وداؤٹ نوٹس ٹو اپوزٹ پارٹی. یہاں پہ سچویشن کو غور سے سمجھے کہ آپ جب عدالت میں انجنکشن کے لیے کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں یا مقدمہ ہی لے کے جاتے ہیں تو عدالت اس ٹائم اگر اپوزٹ پارٹی کو سنے بغیر آپ کو انجنکشن گرانٹ کرتی ہے تو اس کو انٹیرم انجنکشن کہا جاتا ہے. اور اگر مخالف پارٹی کو سن لیتی ہے اس کے بعد آپ کو عدالت انجنکشن گرانٹ کرتی ہے تو اس کو ٹیمپرری انجنکشن کہا جاتا ہے. اس بات کو یہاں پہ دوبارہ سے کلیئر کریں کہ مخالف پارٹی کو نوٹس دیے بغیر عدالت آپ کو اسٹے گرانٹ کرے گی، انجنکشن گرانٹ کریں گی تو اس کو انٹیرم کہا جائے گا، اور مخالف پارٹی کو سن کے اگر عدالت انجنکشن گرانٹ کرے گی تو وہ ٹیمپرری ہوگا. انٹیرم انجنکشن شیل ناٹ ایکسیڈ ڈیش ڈیز. اب انٹیرم انجنکشن جیسے کہ میں نے بتایا کہ مخالف پارٹی کو سنے بغیر عدالت نے گرانٹ کر دیا تو یہ 15 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوگا. ان کیس آف گرانٹ آف ٹیمپرری انجنکشن کورٹ نیڈس ٹو ڈیش. اب ٹیمپرری انجنکشن عدالت نے گرانٹ کرنا ہے تو اس صورت میں عدالت کے لیے کیا ضروری ہے؟ سرو نوٹس ٹو اپوزٹ پارٹی. دوسری پارٹی کو عدالت نوٹس دیں گی اور اس کو اپرچونٹی دیں گی کہ عدالت اس کو سننے. یہ دونوں آپشن اس کے درست ہیں. سچ انجنکشن وچ کمپلیٹ ڈسپوز آف دا سوٹ از کالڈ ڈیش. ایسا انجنکشن جو کہ اس پورے سوٹ کو ہی ڈسپوز کر دے، ختم کر دے، تو اس کو پرماننٹ انجنکشن کہا جاتا ہے. پرماننٹ انجنکشن جو ہے وہ ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت کلیم کرتے ہیں. میکسیمم ڈیوریشن فار ٹیمپرری انجنکشن از ڈیش. جو ٹیمپرری انجنکشن کے حوالے سے جو میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے وہ 6 منتھ ہے. انٹیرم انجنکشن ہم نے اوپر دیکھ لیا، اس کے لیے 15 دن میکسیمم ڈیز، کیونکہ اس میں مخالف پارٹی کو نہیں سنا جاتا. اور اب عدالت مخالف پارٹی کو سن لیا تو ٹیمپرری انجنکشن عدالت گرانٹ کرتی ہے تو وہ 6 منتھ ہے. انجنکشن کین بی ساٹ آن ڈیش گراؤنڈ ان سول سوٹس. اب اپنے عدالت میں جا کے انجنکشن لینا ہے، عدالت آپ کو انجنکشن گرانٹ کری تو آپ نے 3 گراؤنڈز بتانے ہیں. انجنکشن کے 3 گراؤنڈز ہیں. آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے پریما فیشائی کیس، کہ یہ کیس جو آپ لے کے آئے ہیں تو یہ پریما فیشائی اس کا میں ہوں، یہ نہیں کہ میں ہی
اس انجنکشن کو لینا چاہتا ہوں، جس چیز کے حوالے سے آپ انجنکشن لینا چاہتے ہیں تو وہ چیز آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ میرا ہی ہے. بیلنس آف کنوینئنس ان فیور آف پلینٹف، آپ نے بیلنس آف کنوینئنس بتانا ہے، یعنی کہ کیوں جو ہے یہ مجھے یہ انجنکشن ضروری ہے. irreparable لاس، آپ نے irreparable لاس بھی ثابت کرنا ہے کہ اگر مجھے انجنکشن گرانٹ نہ کیا گیا تو مجھے یہ لاس ہو جائے گا. این آرڈر فار این انجنکشن میں بی ڈیش بائی دا کورٹ، یہاں پہ تینوں اس کے آپشن درست ہیں کہ عدالت نے وہ جو انجنکشن گرانٹ کیا ہے عدالت اس کو کیا کر سکتا ہے، اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتا ہے، اس کو ختم بھی کر سکتا ہے. کہ عدالت کہتی ہے کہ میں نے انجنکشن گرانٹ کیا تھا تو اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتا ہے، اس کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے، اس کو ویلڈ بڑھا بھی سکتا ہے. اس کے بعد جو آرڈر 41 ہے یہ اپیل کے حوالے سے ہے. اوریجنل ڈگری، اوریجنل ڈگری وہ ہوتی ہیں کہ جیسے ہم جب مقدمہ لے کے جاتے ہیں سول کورٹ میں اور وہ سول کورٹ اس کے اوپر ڈگری جاری کرتا ہے تو وہ اوریجنل ڈگری ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ڈگری، یہ اوریجنل ڈگری ہے. اس کے خلاف ہم اپیل کہاں پہ کیسے در کریں گے وہ آرڈر 41 میں سارا پروسیجر سمجھایا گیا ہے. ایوری اپیل شیل بی میڈ ان فارم آف ڈیش، کس فارم میں، کس صورت میں ہم جو ہے وہ اپیل دائر کریں گے. اس کا درست جو آپشن ہے وہ ہے میمورینڈم، میمورینڈم کی فارم میں ہم اپیل دائر کریں گے. ایوری میمورینڈم آف اپیل شیل بی اکمپنیڈ بائی اے کاپی آف ڈیش، جو بھی ہم اپیل دائر کریں گے تو اس کے ساتھ ہم کیا کیا کاپیز لگائیں گے. جو اوریجنل پلینٹ ہے، جو اوریجنل دعویٰ ہے اس کی کاپی، جو جواب دعویٰ ہے اس کی کاپی، اور جو ڈگری ہے، جو عدالت نے ڈگری جاری کی ہے، وہ یہ تینوں چیزیں لگا کے ہم میمورینڈم آف اپیل جو ہے وہ آگے اپیلیٹ کورٹ میں دائر کریں گے. امینڈمنٹ آف میمورینڈم از پرووائڈ انڈر رول ڈیش آف آرڈر 41، جو آرڈر 41 کا جو رول 3 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپیل کا جو میمورینڈم ہے اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پروسیجر اس میں موجود ہے. این اپیل شیل ڈیش ایز اسٹے آف ایگزیکیوشن آف ڈگری، یہ اس کا ہے ناٹ آپریٹ. اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ سچویشن کو ذرا غور سے سمجھے. ایک سول کورٹ نے ڈگری جاری کر دی ہے، جس کے حق میں ڈگری جاری کی ہے وہ جا کے اسی سول کورٹ کو ایگزیکیوشن کی اپلیکیشن دیتا ہے کہ آپ نے میرے حق میں یہ ڈگری جاری کر دی ہے، لہٰذا ایگزیکیوشن کا عمل شروع کیا جائے اور مجھے یہ ریلیف دلوائی جائے. ٹھیک ہو گیا، تو ایگزیکیوشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا اور جو مخالف پارٹی ہے وہ اپیل میں چلی گئی. تو اپیل میں جانے کا یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایگزیکیوشن ہے وہ رک جائے گا. ایگزیکیوشن کو روکنے کے لیے آپ کو الگ سے اپلیکیشن دینا پڑے گا. این اپیل مسٹ کمپرائز ڈیش ان میمورینڈم، یہاں پہ ہے گراؤنڈز اینڈ آبجیکشن. آپ نے اپیل میں کیا کیا چیزیں بتانی ہیں، اس میں آپ نے گراؤنڈز بھی بتانے ہیں کہ میں اپیل میں کیوں آیا ہوں اور آپ کو کیا کیا آبجیکشنز ہیں اس عدالتی فیصلے پہ جس کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ نے بتانی ہیں اپیل میں. این اپیل میں بی ڈسمس وین ڈیش، اپیل کب ڈسمس کی جا سکتی ہے، اپیلنٹ ڈز ناٹ اپیئر، یعنی کہ آپ نے اپیل دائر کی ہے، آپ نے اپیل دائر کر دیا ہے عدالت میں، اب آپ جاتے ہی نہیں ہیں تو عدالت آپ کے اس اپیل کو ڈسمس کرنے کی. کورٹ از ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹس مینٹینیبلٹی، اب آپ نے جو اپیل دائر کی ہے، جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ سیٹسفائڈ ہی نہیں ہے کہ یہ اپیل تو بنتا ہی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کا جو اپیل ہے وہ ڈسمس ہو جائے گا. اپیلیٹ کورٹ از امپاورڈ ٹو ڈیش دا ڈگری، اب اپیلیٹ کے پاس کون کون سے پاورز ہیں، وہ آپ کے اس ڈگری کو جس کے خلاف آپ نے اپیل کی ہے اس ڈگری کو ماڈیفائی بھی کر سکتا ہے، اس میں چینجنگ بھی کر سکتا ہے، اس کو کنفرم بھی کر سکتا ہے کہ یہی جو ڈگری ہے جو اس کے نیچے سب آرڈینیٹ کورٹ نے پاس کی ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے، اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. یہ اپیلیٹ کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں. ڈیٹیلڈ پروسیجر آف ہیئرنگ آف فرسٹ اپیل از ڈسکرائب انڈر آرڈر ڈیش، کہ جو فرسٹ اپیل کا جو جتنا سارا پروسیجر ہے، ڈیٹیل پروسیجر کہ فرسٹ اپیل کو کیسے سنا جائے گا وہ کہاں پہ ڈسکرائب ہے، وہ آرڈر 41 جو کبھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں ڈسکرائب ہے. اپیلیٹ کورٹ شیل پاس ڈیش وائل ڈسپوزنگ آف دا اپیل، جب اپیلیٹ کورٹ اپیل کو سن لیتی ہیں اور اس کے بعد ڈسپوز کرتی ہیں، یعنی کہ اپیل کو ابھی کلوز کرنا ہے تو کیا پاس کریں گی عدالت، بہت اے اینڈ بی یعنی ڈگری اور ججمنٹ. اپیلیٹ کورٹ ایک ججمنٹ پاس کریں گی اور ججمنٹ کے بعد ڈگری بتا دیں گی. پاورز آف اپیلیٹ کورٹ ہیو بین پرووائڈ انڈر ڈیش، اپیلیٹ کورٹ کی جو پاورز ہیں وہ کہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں، کہاں پہ بتائی گئی ہیں، جو آرڈر 41 کا رول 33 ہے اس میں اپیلیٹ کورٹ کی پاورز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس کے بعد ہمارے سلیبس کا آخری آرڈر آ جاتا ہے آرڈر 43 اپیلز فرام آرڈرز، جو کہ میں نے آپ کو
سب سے پہلے اوپر جب سی پی سی کے ہم سیکشنز پڑھ رہے تھے اس میں بتایا تھا کہ کچھ آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپیلیبل ہوتے ہیں. عام طور پر آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہوتا, لیکن کچھ آرڈرز ایسے ہیں جو کہ اپیلیبل ہوتے ہیں. وہ سیکشن 104 میں بھی بتایا گیا ہے, اور یہاں پہ سیکشن یہ جو آرڈر 43 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے آرڈرز ہیں جو کہ اپیلیبل ہیں. لسٹ آف آرڈرز وچ آر اپیلیبل از پرووائڈیڈ انڈر ڈیش. وہ تمام آرڈرز اس کی لسٹ دی گئی ہے جو کہ اپیلیبل ہیں. کہاں پہ ہیں؟ آرڈر 43 کا رول 1 آپ دیکھیں تو اس میں وہ تمام آرڈرز بتائے گئے ہیں جن کے خلاف ہم اپیل کر سکتے ہیں. پروسیجر آف اپیل اگینسٹ آرڈر شیل بی اپلائڈ مینشنڈ انڈر ڈیش. اب ہم جس آرڈر کے خلاف اپیل کریں گے تو اپیل کا وہ پروسیجر کون سا یوز کیا, کون سا پروسیجر اپلائی ہوگا. تو جو آرڈر 41 ہے, جس طرح ہم ڈگری کے خلاف اپیل کرتے ہیں, وہی پروسیجر آرڈر پہ بھی اپلائی ہوگا. When the court makes an order under Rule 10 of Order 7 for returning the plaint, such order can be challenged by dash. یہاں پہ اب بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ اوپر ہم نے آرڈر 7 میں دیکھ لیا تھا کہ عدالت آپ کے پلینٹ کو کیا کر سکتا ہے, اس کو ریٹرن کر سکتا ہے. تو عدالت نے آپ کے پلینٹ کو جو ریٹرن کیا, وہ آرڈر عدالت نے جاری کیا, اس آرڈر کے خلاف آپ اس کو اگر چیلنج کرنا ہے تو اس کے خلاف ہم اپیل دائر کریں گے. یعنی آرڈر 7 رول 10 کے تحت جو آرڈر ہے وہ اپیلیبل ہے. آرڈر فار الاؤنگ ٹیمپرری انجنکشن از ڈیش. اب عدالت نے کیا کیا کہ ٹیمپرری انجنکشن الاؤ کر دیا ہے, آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے میں انجنکشن گرانٹ کرتا ہوں ٹیمپرری. تو اب جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ اس ٹیمپرری انجنکشن کے آرڈر کے اگینسٹ اپیل کر سکتی ہیں. یہ اپیلیبل آرڈر ہوگا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. یہاں پہ آپ کا جو سی پی سی کا جو لا گیٹ کے حوالے سے پورا پروسیجر ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو آسانی سے بیان کر دیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کلیئر ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ لک فار یور لا گیٹ.